अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा 98 पॉलिटिकल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसकी आइकन बेल जो है उसके ऊपर क्लिक कर दें। नाज़रीन, मैं आपसे आज एक बड़े ही अहम इशू के ऊपर बात करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ मेरा ये प्रोग्राम आप पूरा सुनिएगा। जब आप मेरा इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे सुनेंगे तो आपके ज़हन में ज़रूर एक खाका बैठेगा और वो जो खाका बैठेगा वो आपको आपके उन ख्यालों से निकाल देगा जो कि ख्यालात आपके जहन में गर्दिश करते रहते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपके जहन से उन ख्यालात को निकाल के हकीकत आपके सामने लेके आऊं जो कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार शायद ऐसा होने जा रहा है, शायद हमने सुना है कि ऐसा हो सकता है, यार पता नहीं शायद ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन मेरी इस वीडियो को आप मुकम्मल सुनिएगा तो उसके बाद खुद फैसला कीजिएगा कि आपके ज़हन के अंदर जो ख्यालात आते हैं उनको मैंने हकीकत में बदला है कि नहीं बदला। जैसा कि आपको इल्म है कि नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पीडीएम का जलसा जो है मुल्तान में वो बड़े ज़ोरों शोर के साथ हुआ और आपको ये भी पता होगा कि इस जलसे को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए। सबसे पहले तो इस जलसे का इन्होंने मीडिया ब्लैकआउट कर दिया। किसी नेशनल चैनल जो है उसको और किसी भी प्राइवेट नेशनल चैनल्स को जो है वो इजाज़त नहीं थी कि इनके जो जलसा है उनकी ब्रॉडकास्ट जो है वो लाइव चला सकें। तो हुआ ये कि खबरों की हद तक तो वो जलसा जो है वो चैनल्स के ऊपर चलता रहा, लेकिन गवर्नमेंट के हथकंडे ये थे दूसरे के गवर्नमेंट ने मुल्तान के अंदर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनके बच्चों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ अंदर की कि जनाब गिरफ्तारी के बाद फ़ौरन जब एक पावरफुल जिसे बोलते हैं, जिसे आप रेड बुल बोलते हैं, वो एक पावरफुल रेड बुल जो क़यादत थी उस तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन जो है डांट पलाई वहाँ की इंतज़ामिया को और उनको छोड़ने के लिए कहा और उन्हें कहा कि किसी किस्म का उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया जाएगा और ना ही उनका कोई बेल सिस्टम किया जाएगा, ताकि हुकूमत ये चाह रही थी कि उनके खिलाफ FIR काटी जाए और उसके बाद वो अपनी ज़मानत कराएं और उसके बाद फिर उनको जो है वो नैब के अंदर धकेला जाए, अदालतों के चक्कर लगवाए जाएं। तो इन कामों से गवर्नमेंट जो है वो नाकाम रही और पीडीएम का जलसा जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ। और जलसे के ऊपर आपको मैं एक बात बताऊं कि मरियम नवाज साहबा ने एक बड़ी अहम बात कही जो कि बड़ी काबिल गौर थी और जिसने गवर्नमेंट की जो है एक किस्म की बोलती बंद करके रख दी। मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा? मरियम नवाज साहबा ने कहा कि भाई ये कोरोना बड़ा समझदार हो गया है। कोरोना जब पीडीएम के जलसे के बाहर दरवाजे पे आता है तो वो उससे पता चल जाता है कि ये पीडीएम का जलसा है, तो यहाँ पे कोरोना जो है वो इफेक्ट करता है आगे। लेकिन जो जमात इस्लामी है और पीटीआई के जो जलसे होते हैं और वहाँ का इनका कट होता है, वहाँ पे कोरोना जो है वो नहीं आता। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत थी। हाँ, कोरोना है तो है, लेकिन जो उनके कोरोना के मुतल्लिका हदायत है उनके ऊपर अमल करके आप जो है वो जलसों में जाएं। खैर, इस बात को छोड़े, मैं आज आपको एक बड़ी खास बात बताने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो रायवेंड से वहाँ से मॉडल टाउन से निकली थी तो घर से निकलते वक्त दूसरी तरफ से रावलपिंडी से चौधरी निसार साहब जो है वो भी निकल पड़े थे। तो चौधरी निसार साहब जो हैं वो आपको पता होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा की वफात के ऊपर पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन जनाजे में शिरकत नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि जब जनाजे के बाद शहबाज शरीफ साहब के पास जो है वो 5 दिन दिए गए हैं उनको और 5 दिन के बाद वो अपनी सजा काटने के बाद फिर वो नायब के हवाले कर दिए जाएंगे। सही है। अब हुआ ये कि उस तरफ से मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने घर से निकली और दूसरी तरफ से चौधरी निसार साहब अपने घर से रावलपिंडी से निकले। तो जब वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास वो अफसोस के लिए पहुंचे उनकी वालदा के, तो दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताऊं कि वो एक पैगाम लेके पहुंचे। वो पैगाम क्या था?
وہ پیغام آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا۔ آپ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں نتھی کر لیجئے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کے روابط ہوتے ہیں، یہ بات سچ اور حقیقت ہے، کیونکہ ایک ملک میں رہتے ہوئے جتنی برادریز ہوتی ہیں، جس طرح برادریز کے تعلقات دوسری برادری کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح جو سیاسی برادری ہے اس کے تعلقات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اب جب مریم نواز صاحبہ نے چاروں شانے چت کر لیا اس نیازی کی گورنمنٹ کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں ہم جلسہ کریں گے، کسی صورت میں بھی یہ ہمارا جلسہ نہیں روک پائیں گے، اور عمران نیازی کی حکومت جو ہے وہ جلسہ روکنے میں ناکام بھی رہی، تو دوسری طرف سے پیغام کیا تھا چوئی نثار صاحب کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جو عمران خان کے نیچے کچھ پتہ ہے 8 سے 10 سیٹیں ایسی ہیں جن کو ہم دھکیلیں، تو اس کے بعد ہم اس کو گرا کے تو ٹھیک ہے، اپنا آپ اکثریت شو کر کے آپ اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آگے سے میاں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا۔ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ بھائی یہ میرے سر سے گزر چکا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے جب آج سے 6 ماہ پہلے میں نے آپ کے رابطے کے بعد آپ سے کہا تھا کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، تو تب اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو نہیں مانی تھی، اور کیا نہیں تھی مانی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا پیغام تھا کہ دوبارہ الیکشن۔ اس وقت بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان میں سیاست کی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کسی طریقے سے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، لیکن شہباز شریف صاحب ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میری فیملی اور میری پارٹی میں میری ساکھ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر میں اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لوں۔ اصل میں حکم کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہ بھائی نہیں، بہت ہو چکا، اب بس، اب وہی بیانیہ چلے گا جو میں کہتا ہوں، اور وہی بیانیہ دیکھیے چلا، اور اسی بیانیے کو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آگے لے کر چلی، اور عوام نے اس کو سراہا بھی۔ اور آپ دیکھیے جوک در جوک جو لوگ اس بیانیے کے ساتھ مل کے اس جلسوں میں آ رہے ہیں، تو وہ آخر بیوقوف تو نہیں ہیں، ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ کرونا ہے، وہ اپنی جان پہ کھیل کر اگر وہ جلسوں کے اندر آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ جو کووڈ-18 تھا وہ زیادہ خطرناک ہے، یہ کرونا بندے کو بیمار کرتا ہے، اور جو کووڈ-18 ہے وہ بندے کو ڈائریکٹ ہی مار دیتا ہے۔ وہ کس طریقے سے مارتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے معیشت کی اور تباہی پھری ہوئی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ مرنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات اگر 6 ماہ پہلے تک جو میں نے کہی تھی یہ مان لی جاتی دوبارہ الیکشن کی تو ٹھیک تھا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیوں ہے کہ عمران خان کو نہ تبدیل کیا جائے۔ اگر عمران خان کو تبدیل کر بھی دیا جائے تو اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کو اتار کر کسی کو بھی وزیر اعظم لے کے آتی ہے، کسی پارٹی کا بھی چاہے کیوں نہ ہو، تو اس کے نیچے بھی وہی 10 سے 12 لوگ رکھے جائیں گے تاکہ کل کو اسے بھی بلیک میل کر کے اس کے نیچے سے بھی کرسی ہلا کے اس کو جوڑا جا سکے، اور جو ہم بولیں وہی وہ کرے۔ تو اسی چیز کے لیے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کسی صورت میں راضی نہیں ہیں۔ کیوں کہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ 2 اکثریت لینے کے قابل ہے، اور ان کو ووٹ ملا ہے، اور ان کا ووٹ چوری ہوا ہے، اور اب شہباز شریف صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آصفہ بھٹو ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے، ان کو لانچ ایسے موقع پر کیا گیا ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ پہلے بآسانی سے جو لیڈرشپ مرد ہوتی ہے اس کے اوپر وار کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو مریم نواز صاحبہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم بتا رہی ہیں، یہ پوری پاکستان کو چھوڑیں پوری دنیا کی جو میڈیا ہے، جو سٹریم میڈیا ہے، وہ اس چیز کو دکھا رہا ہے
کہ پاکستان کے اندر ایک لیڈی جو ہے وہ بے نظیر بھٹو جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، اور دوسری جو لیڈی ہے پاکستان کے اندر جو کہ اپنے حق کے لیے، اپنی قوم کے حق کے لیے باہر نکلی ہے، اور اس کے ساتھ کس طرح کا ظلم اور زیادتی کی گئی ہے. تو یہ ان چیزوں کا دباؤ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پاکستان کی ریاست کے اوپر پڑا ہے اور عمران خان کی حکومت کے اوپر پڑا ہے. تو آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ بھی اس چیز کا دباؤ بھی پاکستان کے جو خارجی امور ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. تو آج کل جو ناسمجھ نابالغ جو ہیں، جن کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے، جن کو حرف عام میں ہم پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یوٹھیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی عمران خان وہ لیڈر ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھو وہ دوروں پہ خرچ نہیں کر رہا. بھائی جب پوری دنیا میں اس نے اپنے تعلقات ہی خراب کر لی ہیں تو وہ دورہ کس چیز کا کرے گا؟ کس منہ کے ساتھ کس کے پاس جائے گا؟ سعودیہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے خراب، ترکی کے ساتھ خراب، چائنا کے ساتھ خراب، ایران کے ساتھ خراب، انڈیا سے ویسے ہی خراب رہا تھا. چاہا تھا افغانستان، اور افغانستان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. افغانستان اب پاکستان کو منہ نہیں لگا رہا. بھائی ان کا افغانی روپیہ جو ہے وہ پاکستانی روپے سے زیادہ مضبوط ہے. تو وہ اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس وقت افغانستان جو ہے وہ بڑا مرحلہ وار جو ہے وہ پاکستان کو جو خارجی امور ہے ان کے اندر چت کر رہا ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان پچھلے دنوں جب افغانستان پہنچا ہے تو اس کا کس طرح ناقدری کا استقبال کیا گیا، وہ لوگوں نے آپ نے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ جو قومیں اپنی خود عزت نہیں کرتی اپنی وہ قومیں جو ہیں وہ غیروں سے عزت کیسے کروا سکتی ہیں؟ تو اس لیڈرشپ نے تو ایسا ہی کیا ہے. اس لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ یہ ووٹ چوری کر کے آیا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے بھی یہ سلیکٹڈ آ گیا، امپائر کی انگلی سے آ گیا، تب عوام کو کچھ دیتا، عوام کے پلے ڈالتا تاکہ یہ اپنی باتیں سچ ثابت کرتا. اس نے آتے ہی انتقامی کارروائیاں شروع کی، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج عمران خان اپنی پارٹی میں آپ کو اکیلا نظر آئے گا اور اس کی پارٹی تمام پارٹیوں میں اکیلی نظر آئے گی. لیکن دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر وہ ساز باز نہ کر سکے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ یعنی کہ اب وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں چھپے گی اپنی بقا کے لیے، اپنی عزت کے لیے، تو وہ بیچاری پھر کیا کرے گی؟ تو اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس حد تک دباؤ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو ملتان کا جلسہ کامیاب ہوا ہے اس کے بعد ان کے پسینے چھوٹ چکے ہیں اور انہیں پتہ چل چکا ہے کہ آنے والا لاہور کا جلسہ بھی جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک بہت دبنگ بات کر دی ہے کہ ملتان کے جلسے کے بعد ہمارا کامیاب جلسہ جو ہے وہ لاہور کا ہوگا اور لاہور کے بعد ہمارا رخ جو ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا. تو بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے اسلام آباد سے پہلے جو آتا ہے لاہور کے راستے میں راول پنڈی آتا ہے. تو جسے آپ ایک مثال میں بھی کہتے ہیں کہ آٹے کے ساتھ جو ہے وہ گن جو ہے وہ پس جاتا ہے، تو اسلام آباد جاتے جاتے جو راول پنڈی کا مواد ہے وہ بھی پس جائے گا ایک دفعہ. تو اس کے بعد آپ کو جو ہے پاکستان میں ایک شفافیت نظر آئے گی اور پاکستان آپ کو تھوڑا آزاد نظر آئے گا. اور اس کے تانے بانے جو ہیں آپ کو ان جلسوں سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ ان جلسوں کا رخ کس طرف جا رہا ہے. اور اس کے لیے جو عوام کی سپورٹ جو ہے وہ بہت ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. ابھی آپ ایک بات سوچیں، ایک بات تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ایسی جماعتیں اکٹھی کیسے ہو گئی؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رائٹ ونگ کی جماعت ہے دائیں بازو کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بائیں بازو کی جماعت ہے. بائیں بازو کی جماعت اور دائیں بازو کی جماعت دونوں کا ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے کھڑے ہو جانا بڑی حیرت انگیز بات ہے. اس کا میں آپ کو ایک بڑا ہی اہم خبر کے طور پر ایک معاملہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کو اس چیز کا علم ہے، اکثریت عوام کی یہ چیزیں نہیں جانتی جو کہ میں آپ کو اوپنلی اپنے چینل پہ بتانے جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ مارچ کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ اس صورتحال کا سامنا ہے. اس ادھر کے مسلمان ممالک جو ہیں وہ کرونا کے باعث ان کی معیشت جو ہے وہ دھڑم سے گر چکی ہے. آپ پوری دنیا میں
کوئی مسلم ممالک ایسا نہیں دکھا سکتے، شاید اکا دکا ممالک میں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جن کی عوام جو ہے وہ اس وقت ریلیف حاصل کر رہی ہو، وگرنہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے کرونا نے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ مسلمان ممالک کے خراب اس طرح کر دی ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنے ریاستی امور کو بہتر طریقے کے ساتھ نہیں چلا پا رہے، اور جس طریقے کے ساتھ جس طرح اپیل اور رحم دلی کے طریقے کے ساتھ OIC جو ہے یہ کام کر رہی ہے، اس کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ گریٹ اسرائیل کا جو پلان بنا ہوا ہے، گریٹر اسرائیل، کہ پوری دنیا کی حکومت جو ہے ملکوں کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنائی جائے جس کا سربراہ جو ہے وہ اسرائیل کو بنایا جائے، تاکہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ چائنا کو چٹ کر کے، وہ چائنا صرف اس کے رکاوٹ میں آ رہا ہے، چائنا کو چٹ کر کے وہ جو ہے اس سے اکانومی کی جنگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اس کی لگامیں لے کر پوری دنیا کو فتح کرنے کے در پہ ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ ایک ایٹمی پاور ہے۔ اب پاکستان کی اکانومی کو ہم آج سے 3 سال پہلے بھی کہتے تھے، اور میرے پروگرام جو ہیں فیس بک کے اوپر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے کہا تھا پاکستان کے اندر غربت لائی جائے گی، اور پاکستان میں مفلسی لا کے پاکستان کے حالات خراب کر کے اکانومی کے، اور پاکستان سے کیسے ایٹم بم جو ہے وہ چھینا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس نرغے میں سے گزارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں جو ہو رہی ہیں۔ تو حال ہی میں یہ ایک ہوا چلائی گئی ہے سینٹ کے الیکشن سے پہلے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ذہنی طور کے اوپر جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جب جناب الیکشن ہوں گے سینٹ کے، تو اس کے بعد اکثریت دلائی جائے گی۔ پچھلے جس طرح الیکشن چوری کیے گئے تھے سینٹ کے، آپ کو پتا ہے 2018 کے الیکشن چوری کیے گئے، اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن چوری کیے گئے، اس کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشن چوری کیے گئے، اور ابھی اس وقت جو پلان بن رہا ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اگلے نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ چوری کرنے کا پلان ہے۔ تو بات اس حد تک آ چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہے، اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ کچھ اینکرز حضرات کو آپ دیکھتے ہیں، اور آپ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے بہت سارے چہرے جرنلسٹوں کے جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے، اور وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کے کھل کے کہیں گے کہ بھائی دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہے، دنیا کی ریالٹی بدل چکی ہے، اس لیے حرج کوئی نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، تو اس کے سوا ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی پاکستان کی صورتحال اس وقت اس حد تک آ چکی ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جس دن مکمل پنجے گاڑ لیے اسرائیل نے پاکستان کے اندر، تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت یہ نیازی اور یہ اسٹیبلشمنٹ پتہ کیا کرے گی کہ بھائی ہم عام بھوک سے مار رہے ہیں، ایٹم بم بیچنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر ان لوگوں کے نظر میں صرف اور صرف کھٹکتا ہے تو وہ صرف پاکستان کی ایٹمی پاور ہے، جو کہ پوری مسلم دنیا میں واحد ملک ہے جس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان ممالک کے پاس میں سے نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ واردات جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے، اور یہ بخوبی ان چیزوں سے جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ باخبر ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اسی لیے اب پی ڈی ایم کا یہ سٹانس ہو چکا ہے کہ ہم کسی قسم کی اس حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے۔ یار میں کبھی کبھی یہ چیز سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے کہ کیا کوئی لیڈر اتنا بے رحم نہیں ہو سکتا کہ عوام کو جو ہے وہ بولے کہ نہیں آپ نکل آؤ، کرونا وائرس ہے، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کے لیڈران جو ہیں وہ ایس او پیز جو ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو کریں اور جلسوں میں آئیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آصفہ بھٹو جو ہیں وہ سٹیج پر کھڑی ہو کر لوگوں کو کہہ رہی تھیں، کنٹینر کے اوپر کھڑی ہو کر کہ بھائی آپ اپنے ماسک پہنے سارے لوگ، تو جس کی وجہ سے تاکہ اگر کوئی کرونا کا وہاں پہ مریض ہے تو وہاں پہ کرونا نہ پھیلے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار اپوزیشن کو ٹھہرا رہی ہے، اور جماعت اسلامی اور حکومت اپنی میٹنگیں سارا کچھ کر رہی ہے۔ بھائی جب جس جگہ پہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ جہاں پہ کرونا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ اس وقت اگر پاکستان کو بچا لیا گیا تو پاکستان، میں کہتا ہوں بڑی قسمت ہوگی پاکستان۔ اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ پارٹیز کیوں نکلی ہیں، یہی وجہ ہے
کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کو کامیاب کروا دیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک 7 دن کے اندر اسرائیل کو تسلیم کریں گے, اور جس طرح امریکہ کی ایمبیسی پاکستان کے اندر ہے اسی طرح اسرائیل کی ایمبیسی اسلام آباد میں ہوگی, اور اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ پنجے گاڑے گا. بھائی آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ اس نے تو سعودی عرب اور دبئی امارات جو ہیں اس کو نہیں چھوڑا, جن کی اتنی اچھی اکانومی تھی, جن کے پاس تیل کا خزانہ ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے نمک کے علاوہ؟ تو جو تیل کو دنوں میں پی گیا ہے, جس کے سمندروں کو تیل کے پی گیا, کنووں کو پی گیا, تو وہ آپ کے پہاڑوں کو چاٹ جائے گا دنوں میں. آپ کے نمک کے پہاڑ اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے دشمن سے بچنا جو ہوتا ہے یہ بڑی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. آپ اپنی قیادت کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی قیادت جو ہے وہ آپ کی جو اکانومی ہے اس کو پروان چڑھائے. جب آپ اکانومی کے لحاظ سے اس لیول پر آ جائیں گے, G10 کے ممالک میں آ جائیں گے, تو پھر کسی اسرائیل یا کسی امریکہ کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو ہاتھ ڈال لے. تو بات اس حد تک ہے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا دونوں جماعتوں کا جو اکٹھا ہونا ہے, دائیں بائیں بازو کی جماعتوں کا, وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ نیازی نے اگر کشمیر کا سودا کر لیا ہے, وہ کشمیر کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہی طریقہ واردات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا میں اپنایا گیا ہے. بھائی انڈیا میں مودی کو 2/3 اکثریت اس لیے کیوں دی گئی, وہاں کی سینٹ میں مودی کو کیوں کامیاب کروایا گیا؟ اسی لیے کروایا گیا تھا کہ اس نے اپنی مرضی کے ساتھ پلیٹ کے اندر رکھ کے جو ہے اس نے کشمیر کو اٹھا لیا ہے. اور پورے انڈیا میں پاکستان سے جو زیادہ مسلم جو اکثریت کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہوئی انڈیا کے اندر کہ وہ مودی کے آگے کوئی جو سوال جواب کر سکے. تو جس طریقے کے ساتھ ادھر کام ہوا ہے کشمیر کا, اسی طریقے کے ساتھ یہاں پہ سینٹ کا الیکشن جیت کر اور اکثریت 2/3 اکثریت چوری کر کے تو یہ کام کروایا جائے گا اور اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. اور اس کے بعد بھوک, ننگ اور افلاس کا ڈرامہ رچا کر کہ پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں اور مرتے پھر گورنمنٹ دکھائے گی. آج اگر چھپا رہی ہے نا, آج اگر گورنمنٹ چھپا رہی ہے مرتے ہوئے لوگوں کو, جو لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں, جو عمران خان کہتا ہے کہ لوگ مائک لے کے چلے جاتے ہیں, بھائی یہ دیکھیں تو دیکھیں غریب ہے, ہاں حکومت چور ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یہ پھر حکومت خود دکھائے گی. یہ بات میری لکھ لیں. خدا نہ کرے اگر ایسا ہو, خدا نہ کرے اگر ایسا ہو کہ یہ سینٹ کے الیکشن جیتے. اگر الیکشن جیت گئے اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا, جس دن تسلیم کر لیا اسی دن آپ کو یہ ویڈیوز پی ٹی وی کے اوپر چلتی نظر آئیں گی اور یہ دکھائیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنی غربت ہے, افلاس ہے, اور پاکستان میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, پاکستان جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلا گیا ہے. تو تب کیا ہوگا حل کہ جناب ہمارے پاس جو ہے ہم وہ بیچیں گے, اس کو بیچ کے ہم اپنا قرض ادا کریں گے. IMF جو ہے پاکستان کے قرضے معاف کرے گی, پاکستان جو ہے وہ طاقت کے لحاظ سے کمزور ہو جائے گا. جو کمزور ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ غلام ہوتا ہے. تو اس لیے اس غلامی میں جانے سے پہلے آپ کرونا سے بھی لڑیں اور اس ڈرونا سے بھی لڑیں. تو جب آپ ڈرونا سے لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کرونا میں لڑنے سے بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو جناب عدنان کو اجازت دیجیے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ نئے ٹاپک میں آپ کے ساتھ نئے تجزیے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.